बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान हमेशा की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान हाजिर है। FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर आप ये प्रोग्राम बहुत ज़ौक़ व शौक़ से सुनते हैं और हमारी कोशिश होती है कि इशू बेस्ड आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए उन मामलात पर बात की जाए जिन पर आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और बाअसर हलकों तक अपने दिल की आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 14 साल के दौरान इस प्रोग्राम में बहुत से साबिक़ सदूर व वज़राए आज़म, माहिरीन तालीम, माहिरीन मईशत, माहिरीन समाजियात, अलगर्ज़ हर तबका हाय ज़िंदगी के लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते रहे, अब भी लाते हैं और आपके सवालात का, आपकी बातों का जवाब देते हैं। आज के मौज़ूआत की फहरिस्त में आपके सामने रखे देता हूँ। हिंदुस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में साल तो बदल गया लेकिन हालात अभी तक नहीं बदले। वहाँ पर अब भी मोदी सरकार की ज़ेरे निगरानी, मोदी सरकार की छतर छाया तले कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। उनकी आवाज़ को उसी तरह दबाया जा रहा है जिस तरह गज़ा के अंदर एक मैसेकर हम देख रहे हैं इसराइल के हाथों। वही काम मोदी सरकार जो है इस वक्त इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किए जा रही है। हमने देखा कि सैयद अली गिलानी खालिक हकीकी से जा मिले। हमने देखा कि बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को वहाँ पे शहीद कर दिया गया। हमने देखा कि वहाँ पर मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल के अंदर फांसी के तख्ते पर शहादत नसीब हो गई। लेकिन इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद कश्मीरियों ने अपने पैदाइशी हक खुद इरादियत को कंप्रोमाइज़ नहीं किया और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी कभी भी नहीं करेंगे। आज़ादी की तहरीकों की एक हमने सुन्नत देखी है कि ये तहरीकें वक्ती तौर पर मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं लेकिन आखिरकार इन्हें फतह नसीब होती है क्योंकि इनकी जड़ों के अंदर अहले हक का लहू होता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त एक बहुत ही नावल किस्म का एक आइडिया पेश किया है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने ये आइडिया लॉन्च किया है कि कश्मीर कमेटी को मौसर बनाने के लिए डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से लिया जाए। तो इस तरीके से उनका ख्याल है कि पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को, तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने में मदद मिलेगी। इस आइडिया के ऊपर भी हम बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौसमी शिद्दत देखी जा रही है। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाके जो हैं जिसे हम नॉर्थ कश्मीर कहते हैं, जिसमें ताओगढ़, वादी नीलम, हटिया बाला, मुजफ्फराबाद, फॉरवर्ड कोहटा, बाग, रावलाकोट, ये तमाम इलाके आते हैं। इन तमाम इलाकों में मौसम शदीद सर्द है जबकि जनूबी अजला जो हैं जिनमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली आते हैं, जिनमें भिंबर आता है, इन अजला के अंदर भी सर्दी धुंध के साथ आवाम के मिजाज पूछ रही है। इसके साथ एक माहौलियाती मसला जिसने जन्म लिया है कि बारिशें नहीं हो रही। बर्फबारी स्कैटर्ड इलाकों के अंदर ज़रूर हुई है लेकिन जिस तरह की एक्सटेंसिव बर्फबारी होती है, बारिशें होती हैं और वाटर टेबल जो है वो थोड़ा सा बेहतर होने की वजह से पूरा साल पानी लोगों को मुयस्सर होता है पीने के लिए। वाटर टेबल इस वक्त नीचे जा रहा है और आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल सुनने में आ रहे हैं। इन तमाम मौसमी
ہیزرڈز کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، چیسٹ انفیکشنز کا کافی سن رہے ہیں، کورونا کا ایک نیا ویریئنٹ، اس کے متعلق بھی محکمہ صحت عامہ نے ایک الرٹ جاری کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں پر ایک نئی خبر دے دیں کہ ہمارے وہ بچے بچیاں کہ جو بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں جب وہ یونیورسٹیوں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، جب وہ جاب مارکیٹ میں آتے ہیں، عملی زندگی میں آتے ہیں، تو نوکریوں کی صورتحال جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک خوشگوار خبر ہے کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب نے پبلک سروس کمیشن کو دوبارہ سے فعال کیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہدایت الرحمان صاحب کو چیئرمین پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سابق سیکرٹری لبریشن سیل خواجہ اعجاز حسین لون، ڈی جی امور دینیہ حافظ محمد ابراہیم عزیز اور ریٹائرڈ سیشن جج سعید بشیر بٹ جو ہیں ان کو ممبر مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو پبلک سروس کمیشن کی تشکیل نو سے، اس کے دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے سے جو جابز جتنی بھی محکمہ تعلیم سے لے کر آباد کشمیر کے جتنے سرکاری محکمے ہیں ان میں جو جابز پیدا ہوں گی، یقیناً اس کا فائدہ ہمارے ان نوجوان گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس کو اور یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو ہوگا کہ جو اس وقت جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، میرٹ کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ بھرتی کیا جائے، سلیکشن ان کی جائے۔ ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ پبلک سروس کمیشن اس شعبے کو فعال کریں گے اور یہاں پہ میرٹ عملی سطح پر دیکھنے میں آئے گا۔ تو ان تمام موضوعات پہ ہم بات آج کریں گے۔ میری آپ تمام احباب سے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وذ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان، یہ ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اور اس میں آپ کا انپٹ، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا بات کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، تمام سوشل میڈیا پورٹلز پہ FM 101.4 میرپور کا پیج اویلیبل ہے، اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، کال کر کے آپ اپنے سوالات لکھوا سکتے ہیں 05827927059، یہ ہمارا نمبر ہے جس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ آپ کی تجاویز کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے نام جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اسے دہراتے ہوئے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو جناب اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور ان سے اپنے ان موضوعات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ایک دانشور، ایک اسکالر اور دفاع کے حوالے سے، سیاسیات کے حوالے سے ایک مؤثر آواز، ایک معتبر آواز، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستانی ایٹراسٹیز 47 سے لے کے اب تک بڑھتی چلی آ رہی ہیں، ان کی فارم میں تبدیلی ہو جاتی ہے، شکل بدل جاتی ہے، لیکن جموں کشمیر کے معصوم، نہتے، پیس لونگ لوگوں کے اوپر ان کا جو جبر ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ہندوستانی یوم جمہوریہ کے موقع پر 26 جنوری کو جو آ رہا ہے، ہندوستان نے یہ کیا ہے کہ کھیل کے میدان بھی کشمیریوں سے چھیننا شروع کر دیے ہیں۔ سری نگر کے اندر جو وہاں پہ شیر کشمیر اسٹیڈیم ہے وہ بھی ہندوستانی فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ جموں کے اندر آزاد اسٹیڈیم جو ہے وہ بھی ہندوستانی فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ جب پوری ایک یوتھ کو آپ ٹیرر کے سائے کے نیچے ان کو رکھ رہے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ وہاں پھول اگیں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ جنرل لودھی صاحب اس کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے روز روشن کی طرح، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کشمیریوں سے ان کی زندگیاں چھین لی، آپ نے ان کی عزت چھین لی، آپ نے ان کے رہنے کے سامان چھین لیے۔ ابھی جیسے آپ نے کہا یہ میدان، یہ بھی
ہے، لیکن یہ اتنی بڑی چیز، اس سے زیادہ بڑی چیزیں ان سے وہ چھین لی انہوں نے. لیکن ایک وہ ان کے ذہن میں جو آزادی کی لو روشن ہے اس کو نہیں چھین پائے، اور جو ان کے دلوں میں نفرت ہے ہندوستان کے لیے، ہندوستانی فوج کے لیے، وہ نہیں چھین پائے. تو یہ تو ایک ان کی سوچ ہے، لیکن ایک میں سمجھتا ہوں ان کی سوچ کا المیہ ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ انسانوں کی سب سے اہم چیز جو ہے ان کی سوچ اور ان کے دل کا جذبہ ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ قائم ہے اور وہ کچھ بھی چھین نہیں پائیں گے انشاءاللہ. یہ جو مرضی کر لیں، ان کے گھر چھین لیں، ان کی آزادی چھین لیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دنیا اس وقت باقاعدہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک وہ جو آزادی کی حمایت میں کھڑے ہیں اور وہ اکثریت ہے دنیا کی، اور اس میں سبھی لوگ شامل ہیں، امریکہ، ہندوستان. میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، حکومتوں کی بات نہیں کر رہا. جی جس طریقے سے مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، غزہ کے اس کے بعد جو معاملات وہاں چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا پوری دنیا میں لوگ نکل آئے ہیں. یہ اسلامی دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو ہندوستان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی سوچ جو ہے وہ آئسولیٹ ہوتی جا رہی ہے. اس سوچ کے لوگ، اس سوچ کی حکومتیں دنیا میں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اگر وہ جتنی جلدی ہوش کے ناخن لے لیں بہتر ہے، ورنہ جس رو میں، جس سمت میں دنیا جا رہی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ فلسطینیوں کو اور جیسی محکوم قومیں ہیں، ان کا مارچ جو ہے آزادی کی طرف وہ روز بروز زیادہ توانا ہوتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے ہمارے کشمیری بھائی، اور پاکستان ان کے ساتھ بالکل کھڑا ہے، پہاڑ کی طرح کھڑا ہے، اور ان کے ساتھ جڑ کے رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ. جی جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ہم جب مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں امید ملتی ہے، اس میں رے آف ہوپ ملتی ہے کہ جیسا اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ کہیں پہ بھی آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اور یہی قرآن پاک کا سبق بھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ تشویش ضرور ہے ہمیں، اور تشویش کا اظہار کرنے میں بھی برائی نہیں ہے، لیکن مایوسی کا نہ اظہار کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مایوسی والی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں بالکل آپ سے متفق ہوں، اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے. وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہیں، ان میں بعض اوقات سختیاں، بعض اوقات اچھائیاں، نرمیاں یہ آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن تشویش ہو سکتی ہے، چیزوں کو بہتر بنانے کی خواہش ہو سکتی ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا کام ہے کاوش کرنا اور اپنے تئیں پوری کوشش کرنا. باقی اس کو کب پھل لگائے گا، اللہ تعالیٰ کب اس کے رزلٹ لے کر آئے گا، وہ ہم سے بہت بہتر جانتا ہے کہ کون سا وقت کس کام کے لیے موزوں ہے. تو لہذا وہ ہماری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مایوسی کا عنصر سامنے نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنا کام لگاتار کرتے رہنا چاہیے. جی جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عساکر پاکستان، افواج پاکستان نے اس کشمیر کے لیے، جموں کشمیر کے اپنے بہن بھائیوں کی آزادی کے لیے شہادتیں بھی دیں. دہشت گردی کی کارروائیوں کا آج بھی پاک فوج جو ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہندوستانی جو را اور دیگر جو ان کے ایجنٹس ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور ہزاروں قربانیاں، ہزاروں شہادتیں ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب، چیف آف آرمی سٹاف، انہوں نے اپنی تعیناتی کے بعد پہلا دورہ بھی لائن آف کنٹرول آزاد جموں کشمیر کا کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا اثاثہ، اتنا بڑا جو قربانیوں کا ایسٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے پوری قوم فراموش نہیں کرے گی؟ ہم اپنے موقف پہ فرم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، یہ قدرت کا قانون ہے کہ قربانیاں ضائع نہیں جاتی. وقت جو ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وہ قدرت کا اپنا نظام ہے کہ نتائج کب نکلتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بلکہ کشمیری نوجوانوں کو بھی سمجھنی چاہیے اور پاکستان کے نوجوانوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جتنی تکالیف میں سے پاکستان گزر رہا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے ملک کے ساتھ
اپنے اصولوں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے دشمنی جو ہے وہ اس کے ریئیکشن میں آ رہی ہے. ورنہ اور تو ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے ہندوستان کے ساتھ. مین پرابلم ہے ہی کشمیر کا, اور باقی سارے اس سے چھوٹے مسائل ہیں. لیکن سب سے بڑی وجہ, یہ سب سے بڑا دشمن جو ہمارے بالکل سارا ہے اور وہ ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا تنازع جو ہے کشمیر کا ہے. تو یہ نہ تو یہ بھولنے والی بات ہے, یہ تو اس طریقے سے ثبت ہے ہمارے ذہنوں پر, ہمارے دلوں پر, کہ نہ مٹنے والا آپ سمجھے نشان ہے. اور یہ کشمیر جو ہے پاکستان کی آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے, اور کشمیریوں کی جدوجہد پاکستان کی تکمیل کی جنگ ہے. یہ الگ کشمیر کی صرف وہ جنگ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں. آج جو کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین شہادتیں دے رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. لہذا یہ کبھی بھی کوئی نہ سوچے کہ خدا نہ خواستہ یہ بھلائی جا سکتی ہے یا پسے پشت ڈالی جا سکتی ہے یا اس کی اہمیت کم ہو سکتی ہے. یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, یہ ہماری ہر وقت سوچ کا منبع ہے, اور یہ ہمارے ہمیشہ دلوں پہ ثبت رہنے والی تحریر ہے. جی جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, آخری بات, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے وقتوں میں لوگوں کو کے ذہنوں کو خراب کرنے کے اور کئی ٹولز ہوتے تھے, لیکن جدید دنیا کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدل چکی ہے. پام ٹاپ کے اوپر آپ کے موبائل کے اندر تمام چیزیں اس وقت اس طریقے سے آ گئی ہیں کہ پوری دنیا سمٹ گئی ہے, واقعی گلوبل ولیج بن گئی ہے. یہ جو نظریاتی تخریب کاری ہندوستانی, جیسے کہ EU ڈس انفو لیب جو ہے, یہ آج سے چند سال پہلے جو ہے یورپ کے اندر وہاں پہ پتہ چلا کہ ہندوستان ایسی چیزیں چلا رہا ہے جس سے لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. اسی طریقے سے آج کل بھی نوجوانوں کو ذہنی طور پر ان کو پریشان کرنے کے لیے, ان کی تمام نظریے کو خراب کرنے کے لیے ہندوستان جو ہے اپنے آپریٹیوز کے ذریعے کام کر رہا ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ نوجوان جنریشن کو آپ براہ راست ایڈریس کریں. دیکھیں, سی بات ہے, میں اپنے پیارے بچوں سے یہ بات کہوں گا کہ جو ان کے بیانیے ہیں وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ ہر پوسٹ میں سے یا ہر جب سوشل میڈیا میں سے جو بھی چیز آئے گی اس میں وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ بیانیہ وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے. وہ میں 3-4 بیانیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کو یہ تلاش کریں, کیونکہ یہ بیانیہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ڈس انفارمیشن لیب اور یہ ساری چیزیں, یہ ان کے انالیسز کے بعد سامنے باتیں آئی ہیں کہ وہ بیانیہ بنا کیا رہے ہیں. ایک تو وہ بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ عوام اور فوج جڑ کر کھڑے ہیں ہم کشمیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ہم پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ ان کا پہلا بیانیہ ہے. تو جہاں بھی میرے نوجوانوں آپ کو نظر آئے کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر قوم میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش اور قوم اور فوج کو الگ کرنے کی کوششیں آپ کو نظر آئیں, وہاں آپ ایک دم آپ کی سرخ بتی جل جانی چاہیے, آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بیانیہ کدھر سے آ رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے. دوسرا بیانیہ ان کا یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کو بھول رہا ہے, پاکستان کو اپنے مسائل کا سامنا ہے, اور کشمیر ابھی ان کی سوچ میں نہیں ہے, ان کے دائرے میں نہیں ہے, اور کشمیری بھی پاکستان سے متنفر ہو گئے ہیں خدا نہ خواستہ, وہ کہیں الگ ہونا چاہتے ہیں یا ایسی کوئی بات. یہ بھی ان کا بیانیہ اسی لیے تاکہ آپ کو پارا پارا کر کے تقسیم کیا جائے, جو ہمارے مجاہدوں کی جدوجہد ہے اس کی توقیر کو کم کیا جائے, اور پاکستان کی جو قربانیاں ہیں کشمیری کاز کے لیے ان کو انڈرمائن کیا جائے اور درمیان میں دراڑیں ڈالی جائیں. حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں ان کے ساتھ اگر ان کا رویہ دیکھ لیں تو کشمیریوں کو خود بخود پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کشمیری اور پاکستانی جڑ کر نہ رہے تو پھر یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی کس قسم کے حالات ہو سکتے ہیں. تو یہ چھت ہے افواج پاکستان کی, ہماری جو پروٹیکشن کرتے ہیں, جو ہمارا دفاع کرتے ہیں, اس کے اندر دراڑیں ڈالنے کی تمام مضمون کوششیں, اور جو ہماری اندرونی یکجہتی ہے اس کے اندر ہمیں الگ الگ کرنے کی جو کوششیں ہیں چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہوں, اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں, اکٹھے کھڑے ہیں,
یہی کشمیری کہتے ہیں، یہی پاکستانی کہتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے وہ ٹھیک ہے فرقہ واریت کی بنیاد پر کچھ جھگڑے جو ہوتے ہیں ان کو وہ اسلام کی بنیاد کا جھگڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. تو وہ ہمارے جو طاقت ہے، جو ہمارے جہاد کا جذبہ ہے، اس کو ماند کرنا چاہتے ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں، آپس میں پارا پارا کرنا چاہتے ہیں. میرے بچوں اس پر نظر رکھو، اور جو ہی آپ کوئی پوسٹ پڑھتے ہیں اس کے الفاظ کو دیکھ کر فوراً سمجھ جایا کرو کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے اور کہاں سے آئی ہوگی. انشاءاللہ آپ کبھی لائن سے ادھر ادھر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ایمان سے لبریز باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمیں ایجوکیٹ کیا. آپ کی بڑی بڑی مہربانی سر، تھینک یو. جی، تو جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. جنرل لودھی صاحب جو ہیں، ان کی گفتگو کا جو بنیادی مرکز ہے جسے آپ فوکس کہیں گے، وہ اس بات پہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر پاکستان کا نوجوان جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جو نئے ٹولز ہیں، سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان کے ذریعے کہ ان کو اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے کسی طریقے سے ڈیٹیچ کیا جائے، اس کو اپنی آئیڈیالوجی سے جدا کیا جائے، تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے جو مختلف دشمن ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے مختلف نیریٹیوز کا بھی ذکر کیا کہ جو ہندوستانی لوگ جو ہیں، ہندوستانی جو ایجنسیز جو ہیں اپنے مختلف آپریٹیوز کے ذریعے پھیلا رہی ہیں. ہمیں یقیناً اس پر بہت زیادہ محتاط رہنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے. جنرل لودھی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ بے شک پاکستان وقتی طور پر معیشت کے مسائل کا شکار ہے، دیگر کوئی نہ کوئی ایشوز وہاں پہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جموں کشمیر کے لوگ، کشمیر کی آزادی کا مسئلہ 1947 سے لے کر آج تک تمام پاکستانیوں کے دل کا حصہ ہے، اور پاکستان کی جتنی بھی مشکلات ہندوستان کی طرف سے آئی ہیں، بنیادی ایشو کشمیر کا ہی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں جناب اپنے اگلے مہمانوں کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب نے. جناب ابراہیم ضیاء صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی حیت میں جو ہندوستان نے ڈریکونین لاز کے ذریعے تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فزیکلی جموں کشمیر کے لوگوں نے 47 سے لے کے اب تک جو پرچم اٹھا رکھا ہے، اس پرچم کو انہوں نے اپنے لہو کے ساتھ، اپنی شہادتوں کے ساتھ انہوں نے سرنگوں نہیں ہونے دیا. قانون کی دنیا میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ قانونی لحاظ سے اگر ان دا فیوچر پاکستان میں جو نئی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے، انٹرنیشنل جسٹس کورٹ آف جسٹس کے اندر پاکستان اگر معاملے کو لے کے جاتا ہے، آرٹیکل 370 کا، خصوصی حیثیت کا معاملہ 35A کا، تو ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ؟ لیکن جہاں تک تو قانون کا تعلق ہے، وہ تو پوزیشن بالکل واضح ہے، پوری دنیا پہ مسلمہ ہے کہ ساری دنیا نے 1947 سے لے کر اس وقت تک کشمیر کا جو قضیہ ہے اس کے حوالے سے ایک ہی متفقہ بات جو ہے کہ جموں کشمیر کا ریاست کا حتمی فیصلہ جو ہے لوگوں کی آزادانہ رائے شماری کے ذریعے اقوام متحدہ کی زیر انتظام ہونا ہے، اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام جو ہے وہ آزاد ریاست جموں کشمیر کے اس حتمی فیصلے کو کسی طور پر متاثر نہیں کر سکتا. اس پہ 1951 سے لے کے ماہ بعد کی اقوام متحدہ کی متفقہ جو ہے وہ قراردادیں موجود ہیں. تو ان کی موجودگی میں اگر قانون کی روح کے مطابق جو دیکھا جائے تو بالکل قانون واضح ہے، بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی، کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ ایک بین الاقوامی طور پر متنازع علاقہ ہے، اور یہ مسلمہ طور پہ
یہاں کے باشندوں کا، ریاست کے لوگوں کے حق تسلیم شدہ ہے کہ اس ریاست کے مستقبل کا حتمی فیصلہ جو ہونا ہے لوگوں کی رائے شماری اور ان کی مرضی کے مطابق ہونا ہے. اور یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جس وقت ہندوستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے مہاراجا نے کوئی ایکسیشن کیا تھا، اس فرضی ایکسیشن کے وقت بھی، اس وقت بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ تحریر کیا کہ اس ایکسیشن کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تا وقت ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ان کی مرضی کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہی ریاست کا حتمی فیصلہ ہوگا. جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، آپ نے ظاہر ہے کہ پوری زندگی قانون کو پڑھنے میں، قانون کی انٹرپریٹیشن میں، اور قانون کے مطابق آزاد جموں کشمیر کا جو سب سے بڑا مسند ہے، سب سے بڑی سیٹ ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے معاملات کو ہمیشہ دیکھا ہے. یہاں پہ میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا. ہمارے ایک مہربان ہیں، اسکالر ہیں، تھنکر ہیں، ڈاکٹر سید نذیر گیلانی، جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس برطانیہ کے فاؤنڈر ہیں. ان کا بار بار یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیمپلیٹ فراہم کرتی ہیں اقوام متحدہ کی قراردادیں، اور حکومت آزاد جموں کشمیر کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی جو پاورز ان کو حاصل ہیں، کم از کم یہاں پر آزاد جموں کشمیر میں پلیبیسائٹ ایڈوائزر، مشیر برائے رائے شماری کا جو تعیناتی ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، یہ عمل میں لائے. وہ اس حوالے سے JKCHR کی اس رٹ کا حوالہ بھی دیتے ہیں جو 1999 میں فل کورٹ، ہائی کورٹ نے فل کورٹ ریفرنس کے ذریعے جس پہ فیصلہ دیا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت یہ کام کرے، لیکن آزاد کشمیر حکومت ایسا نہیں کر رہی. کیا ڈاکٹر سید نذیر گیلانی جو بات کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں قانونی نقطۂ نگاہ سے؟ بالکل ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب کا موقف جو ہے وہ بالکل آئین کے بالکل اسپرٹ اور روح کے مطابق ہے، اور موجودہ حالات میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور حالات کا تقاضا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو حقوق دلانے کے لیے جو آزاد کشمیر جسے بیس کیمپ کہا جاتا ہے، تو یہاں کے حکمران جو ہے، سیاست جہاں جو ہے، وہ اپنا مثبت کردار ادا کریں، آگے بڑھیں. اور خود آزاد کشمیر کے انٹرم کانسٹیٹیوشن ایکٹ میں بھی جو ہے اس کی شک موجود ہے، تو اس کے تقاضوں کے مطابق فوری طور پر یہاں پہ ایک جو مشیر رائے شماری اس کا تقرر کیا جائے تاکہ اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ دنیا کے سامنے اٹھایا جا سکے. اور میں تو اسے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ پاکستان کو اقوام متحدہ میں یہ موقف اور یہ درخواست پیش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے طور پہ اور آزاد خطہ کے جو لوگ ہیں مکمل طور پر تیار رائے شماری کے لیے، لہٰذا بھارت کو مجبور کیا جائے کہ وہ حالات سازگار کرے اور وہاں پہ جو اس کے زیر قبضہ علاقہ ہے اس میں نارمل لائف کو جو بحال کرے تاکہ رائے شماری ہو سکے. کیونکہ مسئلہ اقوام متحدہ میں رائے شماری کی مرحلہ پہ رکا تھا، اور وہیں سے اس کا دوبارہ آغاز کیا جائے تاکہ اس خطے کے لوگوں کو حقوق بھی ملے اور دنیا جو کا امن جو ہے وہ بھی خطرے سے اس کو مستقبل کو بچایا جا سکے. جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، آپ چونکہ ورلڈ ٹریول بھی کرتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، لوگ آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے وزڈم اخذ کرنے کی صحیح کرتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت دنیا ایک مرتبہ پھر کیا بائی پولر ورلڈ بن چکی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر، پیلسٹین کے اندر 100 سے زائد دن ہو چکے ہیں، وہاں پہ اسرائیل جو کام کر رہا ہے، جو وہاں پہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے. اسی طرح مقبوضہ جموں کشمیر 47 سے لے کے اب تک جو ہے ایک بہت بڑی جیل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے. کیا دنیا ایک مرتبہ پھر بائی پولر ورلڈ کے اندر تقسیم ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے جی دنیا بائی پولر سسٹم سے نکلنے کے مرحلے پہ داخل ہو چکی ہے، کیونکہ بائی پولر نہیں، اس وقت یونی پولر ایک امریکہ اور اس کے اتحادی استعماری قوتوں کا ایک عرصے سے جو دنیا پہ ایک ظلم کا، ایک بربریت کا، ایک ایوانیت کا نظام ہے، وہ میرا خیال ہے اب نظام کون جو ہے وہ دم توڑنے کو ہے. اور میرا تو یقین ہے کہ خون 7,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ اب چونکہ ایک ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اور اس کے زیادہ دیر یہ سسٹم نہیں چل سکتا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے مفاد کے لیے، قوموں کے وسائل لوٹنے کے لیے جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی طاقت کا استعمال کریں وحشیانہ. اور یہ میرا خیال اب شاید زیادہ نظام نہ چل سکے، اور اس کے خلاف جو حق کے لیے مظلوم اقوام ہیں
علاقوں کے لوگ ہیں جن کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، جن کی آئندہ نسلوں کا مستقبل تاریخ کیا جا رہا ہے، ان کو اب بیداری کا وقت ہے اور ان کو بیدار ہو کے اس پر توجہ دینی ہوگی. اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے چائنا اور رشیا جو ہے وہ بھی شاید اپنی پالیسیوں کو اب تبدیل کریں، اور وقت ہے کہ دنیا کو، آئندہ نسلوں کو تباہی سے اور تیسری عالمگیر جنگ سے بچانے کے لیے وہ سامنے آئیں، اور جو مظلوم باقی اقوام ہیں وہاں کے حکمران بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں اور وہ خواب خرگوش سے بیدار ہو کے اس وقت تاریخ میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ اس دنیا کو ہم جنگ و جدل سے بچا کے آئندہ نسلوں کو ترقی، تہذیب اور انسانیت کی طرف لے جا سکیں. جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا اور ہماری رہنمائی کی، بہت مہربانی آپ کی. جی، اس وقت آپ نے گفتگو سنی سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، جنہوں نے قانونی نقطہ نگاہ سے ہماری رہنمائی کی کہ ہندوستانی مقبوضہ جموں کشمیر انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا اگر یہ کیس دنیا کی کسی بھی ایسی عدالت میں لے جایا جائے، چاہے وہ عالمی عدالت انصاف ہے، چاہے کوئی بھی عدالت ہے جو کہ امپارشل ہو، غیر جانبدار ہو، تو وہاں پر یہ کیس آرام سے ہم وہاں پہ جیت سکتے ہیں، کیونکہ بین الاقوامی وعدے، اقوام متحدہ کی قراردادیں، یہ 100% مقبوضہ جموں کشمیر کے، ریاست جموں کشمیر کے انسانوں کے پیدائشی حق کی ایڈوکیسی کرتی ہیں، اسے تسلیم کرتی ہیں. آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم with جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے پوری دنیا میں انتہائی معتبر آواز مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر عباس صاحب السلام علیکم. جناب مظہر عباس صاحب، کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں آرٹیکل 370 کے حوالے سے ہندوستانی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، جس کو پوری دنیا کے قانون دانوں نے ایک پارشل فیصلہ قرار دیا ہے، جس کے حوالے سے بہت بات بھی ہو رہی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان وہاں پر اپنے یوم جمہوریہ 26 جنوری کو جو آ رہا ہے، اس کی تیاریوں کے سلسلے میں وہاں پر کشمیریوں پر مزید عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے، اور کھیلوں کے میدانوں کو بھی انہوں نے ہندوستانی فوج کے حوالے کر دیا ہے. سری نگر کے اندر شیر کشمیر اسٹیڈیم، جموں کے اندر آزاد اسٹیڈیم، یہ تمام چیزیں کینٹونمنٹس میں تبدیل کر دی ہیں، انہوں نے فوج کے حوالے کر دی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تمام اٹراسٹیز ہندوستان کی جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیے، بھارت نے پچھلے چند سالوں میں جب سے نریندر مودی صاحب وہاں کے وزیر اعظم بنے ہیں، ان کے اگر دور اقتدار کا جائزہ لیا جائے، ان کی سیاست کا جائزہ لیا جائے، ان کی سوچ کا جائزہ لیا جائے، تو وہ انتہائی کٹر مذہبی انتہا پسندانہ سوچ ہے. اور جس کو نظر آتا ہے ان کے اقدامات سے، انہوں نے بھارت کا جو خود بھارت کے اندر کا سیکولرزم ہے اس کو ختم کیا. وہ حد تو یہ ہے کہ وہ گاندھی کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسا بھارت بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ جہاں سوائے ہندوتوا کے اور اس کا بھی ایک انتہا پسندانہ جو تصور ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے بھی وہ ایک شخصی آمریت کی طرف لے جا رہے ہیں بھارت کو، اور ایک ایسی آمریت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ جہاں وہاں فاشزم جو ہے وہ زیادہ ہو، اور اس میں کوئی بھی بات جو ان کے نقطہ نظر سے، ان کی سوچ سے مختلف ہو، اس کو بالکل دبا دیا جائے. اب ظاہر ہے بھارت میں جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں اس وقت، آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اظہار رائے کی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان ساری تحریکوں کو سب سے بڑا خطرہ اسی چیز سے ہے کہ اس وقت، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سال جو ہے وہ بھارت میں بھی الیکشن کا سال ہے، اور اگر ایک مرتبہ پھر بھارت میں نریندر مودی کی حکومت آتی ہے یا بی جے پی کی حکومت آتی ہے
تو اس انتہا پسندانہ سوچ میں مزید انتہا پسندی آئے گی، اور ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام بن رہے ہیں۔ ان کو اب تقریباً انہوں نے ان کو بالکل اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ دنیا کی خاموشی انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ہم بھی بدقسمتی سے اس میں جو ہمارا سیاسی رول ادا کرنا چاہیے تھا، اور کشمیریوں کی خاص طور پہ اس 370 کو اپنا اور اس کے ذریعے پورے کشمیر پر قبضہ کرنے کا جو پلان تھا، اس پر جس طرح اقوام متحدہ کو اس کو پر تشویش کرنی چاہیے تھی، اس کو خلاف سیکورٹی کونسل کی قرارداد موجود ہے، اس ساری چیزوں کو نظر انداز کیا اور اقوام متحدہ اس پہ خاموش رہا، یہ بذات خود بھی ایک قابل مذمت عمل ہے۔ لیکن اب نظر یہ آتا ہے کہ وہ اس کو بالکل ہی جو ہے انڈین کالونی میں تبدیل کر دیا ہے انہوں نے، اور وہ کسی طریقے سے بھی اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ جو جدوجہد کرنے والے کشمیری ہیں، گروپس ہیں، ان کو بھی ٹھکانے پر وہ لگا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے دنیا میں ایک بدترین فاشزم کی جو شکل ہے وہ بھارت میں ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہے، اور اگر 2024 میں نریندر مودی دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ بھیانک صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ کس حد تک بھارت کے لوگ جو ان سارے اقدامات کے خلاف ہیں وہ کس حد تک اس پہ مزاحمت کر سکتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے۔ لیکن کشمیری اپنی لڑائی پہلے بھی لڑ رہے تھے، وہ کشمیری آج بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور وہ شاید آئندہ بھی لڑتے رہیں گے۔ جناب مظہر عباس صاحب، یہاں پر میں آپ کی وائز اوپینین چاہوں گا۔ اس وقت ہمارے ایک بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں جو کہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس، ڈاکٹر سید نذیر گیلانی، لندن میں بیٹھ کے یہ تنظیم، اس کو کنسلٹیٹو اسٹیٹس حاصل ہے اقوام متحدہ میں، تو وہ بار بار یہ بات اپنی رائٹنگز کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیس جو ہے جموں کشمیر کی آزادی کا کیس اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر بیس کرتا ہے، اور ہمیں اسی ٹیمپلیٹ کے اوپر زور دینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر پلیبیسائٹ ایڈوائزر کا تقرر فوری طور پہ کرے، جس کا کورٹ بھی حکم دے چکی ہے 1999 میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو کرنے والے کام جو ہم کم از کم کر سکتے ہیں، کیا وہ کرنے چاہیے جیسا کہ ڈاکٹر گیلانی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی ہم اس معاملے کو ہم نے بہت بڑا ہمارا جو بھارت نے بالکل کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنانے کا جو اس کا ہمیشہ سے اس کا خواب رہا ہے، یہ جو کیا گیا اس کا پورا اسٹیٹس تبدیل کیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو جتنا مؤثر آواز اٹھانی چاہیے تھی دنیا بھر میں، اور اس کو بالکل ایک اپنا بہت بڑا ایشو بنا کے پیش کرنا چاہیے تھا، جو کہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم وہ کردار ادا نہیں کر سکے۔ لیکن یہ جو چیز ہم فوری طور پہ کر سکتے ہیں، میں بالکل جو ہے اس چیز پر جو بھی اب آنے والی حکومت ہے، ظاہر ہے اب تو الیکشن کا وقت ہے، تو جو بھی آنے والی حکومت ہے وفاق میں اور پاکستان کے اندر، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں آزاد کشمیر میں جو رول پلے کرنا چاہیے، جس طریقے سے وہ میرا خیال ہے اس طریقے سے ہم اب تک کر نہیں پا رہے، لیکن میں بالکل ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ جناب مظہر عباس صاحب، جتنے بھی رائٹر ہیں، تھنکر ہیں، جتنے بھی لوگ انسانی آزادیوں کے حوالے سے امپارشل ہو کے گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمیشہ امر رہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اتنے ہائی مورل لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو براہ راست آپ مخاطب ہوں جو غزہ فلسطین کے آزادی پسندوں کی طرح شہید ہو گئے، غازی ہیں، لیکن اپنے آزادی کے حق سے دستبردار نہیں ہو رہے۔ ایک شعر ہے کہ لازم تو نہیں ہے ہر کوئی فرحاد بنے منصور بنے، لازم تو نہیں ہے ہر کوئی فرحاد بنے منصور بنے، البتہ اتنا لازم ہے جس راہ کو بھی وہ سچ جانے، بس ایک اسی کا ہو کے رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو جدوجہد ہے کشمیریوں کی اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، یہ ایک لازوال داستان ہے، اور
اس کا جتنا بھی ظلم و ستم ہو، جتنی بھی سیاراتیں ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ رات جتنی بھی طویل ہو لیکن صبح ضرور آتی ہے. لہذا میرا خیال ہے جس انداز میں جیسے آپ نے فلسطینیوں کی مثال دی، جس طرح فلسطینی پتھروں سے اٹھا کے انتفاضہ کی تاریخ انہوں نے رقم کی، مقبوضہ کشمیر کے جو مجاہدین ہیں جو اپنی آزادی کے لیے اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کی جدوجہد یقینی طور پہ طویل تو ہو گئی ہے اور ایک عالمی بے حسی بھی ہے اس حوالے سے بھارت کے فاشزم کے سامنے. لیکن وہ جس طریقے سے ایک دنیا کی اتنی بڑی طاقت کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں اور اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، تو وہ صبح تو ضرور آئے گی. لہذا ان کو اپنی ان کی قربانیاں کبھی بھی رائگاں نہیں جائیں گی، اور تاریخ ہمیشہ ان قربانیوں کے حوالے سے ان کو اچھے الفاظ میں ہی یاد کرے گی کہ جس ملک میں جو ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے جس انداز میں کشمیریوں کو جمہوریت سے محروم رکھا، آزادی سے محروم رکھا، آزادی اظہار سے محروم رکھا، اور جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے اپنے حقوق مانگنے کے لیے، جہاں عورتوں کی بے حرمتی آبرو ریزی کی گئی، جہاں بچوں کو بچوں کا قتل عام ہوا، لیکن وہ آج بھی اپنی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے. تو کبھی نہ کبھی دنیا کا ضمیر بھی جاگے گا، کبھی نہ کبھی بھارت کے اندر بھی آوازیں زور پکڑتی جائیں گی کہ اگر ہم جمہوری ہیں، اگر ہم جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے. تو کامیابی بعض اوقات جو ہے منزل دور ہو جاتی ہے، لیکن لڑائی جاری رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو وہ منزل ملے گی انشاءاللہ تعالی. جناب مظہر عباس صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت عنایت فرمایا، رہنمائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. بڑی مہربانی. جی سامعین، آپ نے آج کا یہ خصوصی پروگرام سماعت فرمایا، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. بظاہر اہل حق کتنے کمزور کیوں نہ ہوں، اہل حق کا موقف، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا اور جد و جہد جاری رکھنا، یہی کامیابی کی کلید ہے. آج کے پروگرام میں آپ نے دفاعی تجزیہ کار جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، اور معروف تجزیہ کار، کالمسٹ، جرنلسٹ، دانشور جناب مظہر عباس صاحب کی گفتگو سنی. ہمیں یقین ہے کہ آزادی کی صبح جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے طلوع ہو کر رہے گی. آمین. آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.